गुनाह से। और याद रखें दो गुनाह ऐसे हैं जो इंसान के रोजे पर असर अंदाज होते हैं। दो गुनाह ऐसे हैं, बाकी भी गुनाह हैं लेकिन दो गुनाह बड़े खतरनाक हैं। एक गुनाह क्या है? बदनजरी है। बदनजरी गोया गैर औरत को देखना, चाहे वो गैर औरत वो मर्द को देखे गैर मर्द को, या मर्द जो है गैर औरत को देखे, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। देखें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद को शिकायत की कि मेरा हाफजा कमजोर हो गया। तो उस्ताद ने कहा कि हाफजा कमजोर हो गया, कोई वजह होगी। तो पता चला कि एक बूढ़िया औरत को देख लिया था, एक बूढ़िया औरत को देख लिया था। एक अजनबी बूढ़िया औरत को देखने से गोया हाफजे पर इतना फर्क पड़ा। हम अपनी जिंदगियों में देखें, बूढ़िया तो छोड़ें, गोया बूढ़िया को तो हम ये तसव्वुर करेंगे ये मेरी माँ है, ये मेरी दादी है, लेकिन जो नौजवान आज जो है बाजारों की जीनत बन रही है और शैतानी वर्कर बनकर बाजारों की जीनत बन रही है, और रमजान की रातों में हम क्या करते हैं? हम बाजारों में चले जाते हैं। गोया कोई खरीदना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शैतान हमें कहता है बाजार में रश लगी होगी, तुम भी चले जाओ, तुम भी बाजार की जीनत बन जाओ। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, रमजान के इन रोजों पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाला पहला गुनाह जो है वो बदनजरी है। इसलिए अपनी नजरों को झुका लें। जरूरत है तब बाजार जाएं, बगैर जरूरत के कोशिश करें कि बाजार न जाएं, बगैर जरूरत के कोशिश करें कि गोया कि बाहर जाए नहीं। अगर जरूरत है तो जरूरत के तहत जाएं। इन 30 दिनों में 29 दिनों में गोया इस बात का अगर हमने आहद कर लिया कि अपनी नजरों को गैर से बचाएंगे, हमारे ये रोजे अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे। और अल्लाह करीम फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, ये रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। ये रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। देखें जितने अहबाब बैठे हैं माशरे में, आप देखें दस्तरखान लगा होता है मगरिब के वक़्त, ख़ास करके जो फ्री दस्तरखान है जहाँ पर अफ्तारी करवाई जाती है। अब वहाँ पर देखें जिसने रोज़ा नहीं रखा वो भी बैठा है, जिसने रोज़ा रखा है वो भी बैठा है। कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता भाई ये रोज़ेदार नहीं है, इसलिए कि उसे नहीं मालूम जब तक उसके सामने खाया नहीं पिया नहीं। लेकिन सब वो एक ही सफ में हैं, रोजेदार भी गैर रोजेदार भी सारे एक साथ में हैं। लेकिन अल्लाह करीम को मालूम है कि मेरे किस बंदे ने रोज़ा रखा और किसने नहीं रखा। इसलिए नमाज के बारे में पता चल सकता है कि ये नमाजी है बेनमाजी है। ज़कात के बारे में पता चल सकता है ये ज़कात देने वाला नहीं है। हज के बारे में पता चल सकता है ये हाजी है नहीं है, ये हज फ़र्ज अदा कर चुका है नहीं। लेकिन रोज़े के बारे में कोई किसी के बारे में जो है गोया अटल फैसला नहीं कर सकता कि ये रोज़ेदार है या नहीं। ये अल्लाह करीम को मालूम है। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते अस्सौमु ली, ये रोज़ा मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बी, और इसका बदला मैं दूँ। और फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस रमज़ान मुबारक के गोया अफ्तारी के वक़्त जो फजीलत है, रवायात में आता है, उलमा लिखते हैं जब रोजेदार अफ्तारी के वक़्त हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, तो अर्श के जो चाहने वाले फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श को उठाया है, अल्लाह ने उनकी डिप्टी तब्दील कर दी है रमज़ान में। उस अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को कहा, ए मेरे फरिश्तों, तुम अब मेरे उन बंदों की उन दुआओं पर आमीन कहना जो अफ्तारी के वक़्त दुआ मांगते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन सोचे जरा, हम इस तौफीक से भी महरूम हो जाते हैं। अगर अफ्तारी के वक्त है तो हम गोया उन चीज़ों के ज़िबाइश में और उनके लाने में, उनके लगाने में गोया मसरूफ़ हो जाते हैं और दुआ मांगने से हम महरूम हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये वक्त बड़ा कबूलियत का है, ये बड़ा कबूलियत का वक्त है। इसलिए इस वक्त जो है ज़रूर अल्लाह से मांगे, कम अज कम जो है 10 मिनट जो है अल्लाह से मांगे, जरूर मांगे। और जो मांगेंगे, जब अर्श के उठाने वाले फरिश्ते जो हैं वो आमीन कहेंगे, अल्लाह करीम उन दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि हलाल का खाना हो। अगर हराम का खाना जो है वो बहुत ज्यादा सजाया हुआ है, हराम के खाने से इफ्तारी भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन हलाल का नहीं है, तो इस सूरत में जितनी भी मांगे हैं वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है।
حلال کا کھانا شرط ہے، بھلے آدھا لقمہ ہو، بھلے بندے کا پیٹ نہ بھرے لیکن حلال ہو۔ اس لیے کوشش یہ کریں اس رمضان المبارک میں، کوشش یہ کریں جن کی ملازمت اور نوکریاں حرام کے جو ہے وہ ملازمت ہیں، جن کے بارے میں حرمت کے حکم آیا ہے، وہ کوشش کریں اس رمضان میں عہد کریں کہ ہم اس حرام والی نوکری سے اپنے آپ کو نجات دلائیں گے، اور دعا مانگے اللہ سے کہ یا اللہ یہ حرام کی جو نوکری میں کر رہا ہوں، یہ سود والی جو نوکری میں کر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے اس سے نجات دے دے اور مجھے حلال والا روزگار نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن ہم مانگنے والے تو بن جائیں۔ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے، اور اگر مانگتے ہیں تو اس انداز سے مانگتے ہیں جس طرح رب تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے محتاج ہیں، اور ہم جو ہے گویا کہ بڑے غنی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ مسجد میں دیکھتے ہیں یہ مانگنے والے، بھیک مانگنے والے جب آتے ہیں کیسے رونا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان کے آنسو بھی بسا اوقات نہیں بہتے، لیکن ان کی شکل جو ہے وہ رونے والی ہوتی ہے۔ جو فنکاری میں رونے کی شکل بنا لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی بڑا جو ہے وہ مستحق ہوگا، اس کے ساتھ تعاون کا جی چاہتا ہے، یار یہ بیچارہ رو گیا، ہو سکتا ہے یہ مصیبت میں ہو، یہ تکلیف میں ہو، لیکن حقیقت میں یہ بہت سارے فنکار ہیں، یہ فنکاری انہوں نے سیکھی ہوئی ہے، اور ان کو بھی درس جو ہے وہ فنکاری کا دیا جاتا ہے کہ تم کس انداز سے مسجد میں جاؤ گے، کس وقت مانگو گے، لوگوں سے کیسے اعلان کرو گے۔ لہذا جب وہ فنکار جو ہے مصنوعی رونا شروع کر دیتے ہیں، میرے دوستو ہم اپنے رب سے اگر حقیقت میں رونا نہیں آتا تو مصنوعی رو کر تو دکھا دیں، ہو سکتا ہے ہمارا یہ مصنوعی رونا اللہ کے ہاں حقیقت میں تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ خالق کائنات وہ ہے، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا ہم اس سے روئیں اور اس سے مناجات کریں۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمایا رغم انف، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، رجل دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، اور ثم انصلح، اور پھر اس سے گزر گیا۔ گویا اللہ کے نبی نے بدعا فرمائی میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ کریم اس آدمی کا ناک خاک آلود کر دے کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے گویا اس سے فائدہ نہ حاصل کیا، اپنی بخشش نہ کروائی، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، فرمایا کہ اسی طرح اس سے گزر گیا، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو سوچیں کہیں ایسا نہ ہو اسی غفلت میں ہمارے سے بھی یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے گناہوں پر نادم نہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکیں، اپنے گناہوں کو اپنے رب سے بخشوا نہ سکیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آج سے یہ تہیہ کریں ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا کر دم لیں گے۔ انشاءاللہ تو کہہ دیں بھائیو، بخل نہ کریں، انشاءاللہ کہیں، اللہ کے گھر میں کہیں، اللہ کریم اس کہنے پر توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ہر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا کر دم لینا ہے۔ آپ دیکھیں گزشتہ ہفتے میں رات کو گویا یہ زلزلہ ہوا، کتنا خطرناک زلزلہ تھا، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اس باہر آنے سے ہم یہ تسلی نہ لیں کہ ہم اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کریم جس زمین پر ہم آ رہے ہیں اس زمین کو بھی حرکت دے سکتے ہیں اور اس زمین کو بھی تہ و بالا کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کریم نے رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے 360 جوڑوں کو جھنجھوڑ دیا، اے میرے بندو صدر جاؤ، یہ مہینہ آ رہا ہے، اپنی بخشش کروا لو، اپنے آپ کو گویا کہ میرے قریب کروا دو اور اپنے آپ کو گویا کہ سدھار دو۔ اگر تم نہیں سدھرو گے تو میں اس زمین کو حکم دوں گا، یہ زمین تمہیں اپنے اندر جو ہے وہ نگل لے گی۔ میرے دوستو فکر کی ضرورت ہے، کتنا خطرناک زلزلہ تھا، کتنا خطرناک تھا، کتنی حرکت کر رہا تھا، اور یہ عمارتیں دیکھیں، اگر آدمی عقل سے سوچے تو یہ عمارتیں جو ہیں ان ستونوں پر کھڑی ہے، اور اگر یہ عمارت ذرا سے ادھر ادھر ہو، اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کریم نے 2005 میں زلزلہ لا کر بتا بھی دیا، 10 منزل جو ہے وہ پوری کی پوری زمین کے اندر چلی گئی۔ آپ بالا کوٹ کے اندر جا کر
آج دیکھیں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، وہاں پر 8-8 10-10 منزل پوری زمین کی تہ میں چلے گئی اور پتہ بھی نہ چلا کہ یہ منزل تھی یا نہیں تھی۔ یہ اللہ کریم ہمیں بتانا چاہتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی نہیں ہے کہ اسی وقت جو آدمی اللہ اللہ استغفار کر لے اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو راستہ جو ہے وہ سیدھا استقامت والا اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے عزم کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آج اس دھرتی کے اوپر اللہ کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خدا کی قسم، آج اس دھرتی کے اوپر کون سا اللہ کا ایسا حکم ہے جس کو پامال نہیں کیا جا رہا؟ یہ اللہ کریم زمین کو حرکت کیوں دیتے ہیں جب اس زمین کے اوپر گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، میری خدا کی قسم آپ سے دردماندہ یہ درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سے گویا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو منوا لو۔ یہ وقت ہے، اگر ہم نے اس میں غفلت کی اور اللہ کو نہ منوایا تو نہ جانے ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ کریم نے ہمیں وارننگ دے دی، ہم اس سے فائدہ لیں، ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے گھروں میں اسلامی قانون جو ہے نافذ کریں، اسلامی احکامات نافذ کریں، اپنے گھروں سے فحاشی اور عریانی کو ختم کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری موت آ جائے اور ہم نے گھروں میں جو فحاشی اور عریانی کے اڈے بنائے ہیں وہ ہمارے پیچھے وہ گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے۔ لہٰذا ان چیزوں کو گھروں سے نکال دیں جو گناہ کا ذریعہ ہے، جو فحاشی کا ذریعہ ہے، ان چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کر دو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس سے گزر گیا قبل ان یغفر اللہ، قبل اس سے کہ اس نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، اس کی راتیں ہمارے لیے بڑی قیمتی ہیں، اس کا دن ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ لہٰذا یہ روزہ اللہ کریم نے جب حلال چیز کو ہمارے اوپر حرام کر دیا کہ یہ تمہارے لیے کھانا حرام ہے، اگر یہ کھاؤ گے تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اس کی بھی کوئی حکمت ہے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ ماں سے مانگتا ہے کہ یہ چیز مجھے دو، ماں کہتی ہے بیٹا یہ چیز نہیں دوں گی اس لیے کہ اس سے تیرے جسم میں اور تیرے جو ہے گویا کہ پرورش میں نقصان آئے گا، اس لیے وہ چیز ماں روک دیتی ہے۔ تو اس لیے اب ظاہر میں آدمی دیکھے گا کہ یہ چیز کیوں نہیں دے رہی، لیکن ماں جانتی ہے کہ اس کے لیے کیا نقصانات ہیں۔ اللہ کریم نے بھی ہمارے لیے یہ رمضان کا یہ مہینہ مقرر کر کے ہمیں بتا دیا کہ تم یہ روزے رکھو گے تم کتنے نقصانات سے بچ جاؤ گے، کتنے گناہوں سے بچ جاؤ گے، کتنے فسادات سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کریم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اور دیکھیں 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں پھر بھی 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، صرف 1 وقت کا کھانا نہیں کھا رہے۔ اور یاد رکھیں 2 وقت کا کھانا جو ہے یہ انسان کے صحت کے لیے مفید ہے۔ اللہ کریم جو بھی کام جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس لیے وہ مسلمان بھی سوچیں جو روزہ نہیں رکھ رہے، یاد رکھیں بغیر کسی شدید عذر کے روزے کو نہ چھوڑیں، بغیر کسی شدید عذر کے قطعاً روزے کو نہ چھوڑیں، جتنا ہو سکے رمضان کا روزہ رکھیں۔ اللہ کی قسم یہ 1 رمضان کا روزہ پورے 11 مہینے کے روزے بھی اگر آپ رکھیں تو وہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی برکتوں والا دن ہے اور اتنی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، اگر یہ ہم سے چلا گیا، ہم نے اس کی قدردانی نہ کی تو نہ جانے آئندہ سال ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے ہم آئندہ سال اس سے مستفید ہو سکیں یا نہیں۔ لہٰذا ہر دن کو اپنا آخری دن تصور کریں، ہو سکتا ہے ہمارا یہ آخری دن ہو، کل ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا آج کے دن سے استفادہ حاصل کریں، آج کے دن سے مستفید ہو جائیں، آج ہی کے دن پر گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں اور اپنے گناہوں سے نادم ہو جائیں، اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا دیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے رمضان المبارک کے اندر یہ کثرت کے ساتھ ادا کرو۔ یہ صدقہ ایسی چیز ہے، ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی کی والدہ اسپتال میں داخل تھی، ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کو گھر لے جاؤ، اس کا اب بچنا محال ہے، مشکل ہے۔
اس نے کہا بچہ ایک ہی تھا، بیٹا تھا، اس نے کہا اس کو کہاں لے جاؤں، اس کی پرورش گھر میں کون کرے گا، دیکھ بھال کون کرے گا، میری کوئی بہن نہیں، بیوی نہیں، لہٰذا اس نے کہا ڈاکٹروں کہا اس کو یہاں رہنے دو۔ وہ گیا باہر، اور باہر جب گیا مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب باہر آیا تو ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا بھائی میں بڑا